जुम्मतुल मुबारक के जुमला शुरका, हाज़रीन व सामीन, मेरे फेथ इनसाइट पर सुनने वाले जुमला नाज़रीन व नाज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह ताला आज की ये बाबरकत नशिस्त माह सफ़र के पहले जुमा की नशिस्त है। पिछले जुम्मतुल मुबारक कर मुहर्रमुल हराम के मौज़ूआत थे। सफ़र में सैयदना दाता गंजबख्श अली हुजवेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उर्स आता है और इसी उर्स के दिन सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का 40वां भी होता है। मेरे लिए चूँकि हम अहले सुन्नत में कसरत के साथ हमारे लोग दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मनाते हैं, यकीनन बहुत बड़ी हस्ती हैं, मनाना चाहिए, हसनी हुसैनी शख्सियतें। और यहाँ हिंदुस्तान में फिर लाहौर के मुहसिनीन में वो शामिल हैं जिनके कदम कदम से रब्बे ज़ुल जलाल ने यहाँ दीन की और इस्लाम की बरकतें और बहारें नसीब फरमाई। तो यकीनन उनका उर्स होगा। उसी उर्स के सिलसिला में आज की निस्बत, आज की गुफ्तगू, आज का ज़िक्र इंशाअल्लाह अज़ीज़ और आइंदा जुम्मतुल मुबारक भी शान औलिया के बयान में करूँगा। लेकिन 20 सफ़र के नज़दीक जो भी कोई जुमा आएगा तो फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उससे आगे इमाम हसन अलैहिस्सलाम का तज़किरा आपके साथ करूँगा। ज़रूरी है कि हम सारी विलायत के चश्मों को साथ लेकर चलें। अहले बैत अतहार बुनियाद हैं। हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से रूहानी फैज़ जितना औलिया सुलहा को मिला क़यामत तक मिलता रहेगा। ये हज़रत सैयदना मौला अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम के वास्ते से रसूलुल्लाह की ज़ात बाबरकत से मिला। तो हम इन सारों का इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़िक्र करेंगे। आज की गुफ्तगू बुनियादी मबाहिस पर शामिल होगी जिसमें विलायत और वलायत और फिर औलिया का मकाम अल्लाह की नज़र में क्या है। हमारे यहाँ बाज़ औक़ात लोग इसको बहुत हल्का समझते हैं, उसकी वजूहात भी बताऊँगा कि औलिया इकराम के मकाम व मर्तबा के बाब में जो गुलूव हुआ वो भी, और जिन लोगों ने उसमें यानी आप कह लें इफ़रात और तफरीद, जिस किसी ने बढ़ा दिया उसने क्या किया, और जिन्होंने तफरीद से काम लिया, जिन्होंने मकाम विलायत को कम करके दिखाया, उन्होंने इस्लाम का क्या नुकसान किया, इस सारे का तज़किरा आज की गुफ्तगू में करूँगा। नाज़रीन इकराम, एक बात बुनियादी याद रखें कि विलायत 2 अक़साम पर है। विलायत की 2 अक़साम है, जिससे वली निकला है। हम वलीउल्लाह कहते हैं ना, वली, और उसकी जमा है औलिया। वली की जमा औलिया। औलिया औलियाउल्लाह, जिस तरह कुरान मजीद ने जिसका ज़िक्र किया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये जो औलिया अल्लाह, बेसिकली इन्ना की वजह से हमज़ा पर ज़बर आ गई, औलियाउल्लाह है जिन्हें हम अल्लाह के वली कहते हैं। वलीउल्लाह एक, औलियाउल्लाह उसकी जमा। तो जो कुरान मजीद ने जिसका जमा किया कि ख़बरदार अल्लाह के वलियों को, अल्लाह के औलिया को ना कोई खौफ है, ना इन पर कोई गम होगा, तो ये औलिया वली की जमा है। और वली बुनियादी तौर पर विलायत से है, और ये 2 तरह की है विलायत। ये समझ लें ताकि आपके जहनों में किसी किस्म का मुगालता ना रह जाए। बाज़ औक़ात लोग इसको गड़बड़ करते हैं और परेशान कर देते हैं। एक विलायत आम्मा है, विलायत आम्मा, मेरे साथ मिलकर चलते जाइएगा ताकि आपको सबक याद भी हो जाए। विलायत आम्मा ये है जो तमाम मोमिनीन को हासिल है। हर वो शख्स जो कलमा पढ़ता है, दीन इस्लाम में दाखिल होता है, इस्लाम की बुनियादी शराइत को पूरा करता है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ईमान के अराकीन, अरकान इस्लाम और अराकीन ईमान, उनकी पाबंदी करता है और यकीन रखता है, वो विलायत आम्मा का हामिल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम मोमिनीन को वो विलायत आम्मा अता की और इरशाद फरमाया, वल्लाहु वलियुल मोमिनीन, अल्लाह तमाम मोमिनीन का वली है और तमाम मोमिनीन अल्लाह के वली हैं। इस दर्जे में हर बंदा मोमिन अल्लाह की विलायत रखता है। ये विलायत आम्मा है जिसमें इंसान अपनी मकदूर भर अल्लाह का तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करता है, अल्लाह ताला से डरता रहता है, अहकाम की पाबंदी में नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात की पाबंदी करता है,
ایمان کے تمام ارکان ان پر پورا یقین رکھتا ہے، یہ ایمان کی بنیاد ہے جو عامت المسلمین میں ہے، نیکی کی کوشش کرتا رہتا ہے، گناہ سے بچتا رہتا ہے، رزق حلال کا اہتمام کرتا ہے، یہ وہ تمام مومنین ہیں جن کو ولایت عامہ حاصل ہے، جنہیں ولایت عامہ حاصل ہے۔ ایک ہے ولایت خاصہ جو واصلین حق کا خاصہ ہے، ولایت خاصہ، خاص ولایت جو رب ذوالجلال اپنے واصلین کو عطا کرتا ہے، اپنے واصلین کو جو اللہ تک پہنچتے ہیں اس کے لیے خاص محنت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، عام مومنین سے بڑھ کر محنت کرتے ہیں، اور ایک خاص محنت سے گزر کر وہ مقام اور خاص مرتبہ حاصل کرتے ہیں جسے ولایت خاصہ کہا جاتا ہے۔ ان کو اللہ رب العزت عام مومنین سے اعلیٰ درجات عطا فرماتا ہے۔ یہ آگے احادیث آئیں گی، جنت میں بھی سارے مومن برابر نہیں ہوں گے۔ یہ ایک عجیب و غریب لوگوں نے اپنے ذہنوں میں بات بنا رکھی ہے کہ مسلمان سارے برابر ہیں، تقویٰ کی بنیاد پر درجات ہیں، اسی تقویٰ کی بنیاد پر ولایت کے مقامات ہیں۔ ان مقامات کی وجہ سے اللہ کا قرب ہے، اور وہ قرب اس دنیا میں بھی، آخرت میں بھی اور جنت میں ہر جگہ لوگوں کو نظر آئے گا۔ جس کو وہ قرب خاص حاصل ہوگا، رب ذوالجلال اس کے ساتھ خصوصی پروٹوکول والا معاملہ فرمائے گا، اللہ اس کو خصوصی مقام عطا کرے گا، رب ذوالجلال اس کو خصوصی شانیں عطا کرے گا، وہ نظر آئیں گی، ان کا پتہ چلے گا، قبر میں بھی ہوگا، حشر میں بھی ہوگا، جنت میں بھی ہوگا، اور اس دنیا میں بھی ہوتا ہے، اس کا ذکر کریں۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں پر اپنے اسماء و صفات ان کو یقین کے ساتھ عطا فرماتا ہے، یقین و دلائل کے ساتھ اپنی اسماء و صفات کے، یعنی وہ آپ کہہ لیں فیوزات عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کے اسماء ہیں، اللہ کی صفات ہیں، ان کے فیوزات ہیں، وہ اسماء اور صفات کے فیوزات جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، محنت کر کر کے، مجاہدے کے بھٹی سے گزر کر اللہ کے قرب میں جب انسان پہنچتا ہے، عبادات کے ذریعے، ریاضات کے ذریعے، مشاہدات کے ذریعے، اس دنیا میں اپنے آپ کو رزق حلال پر قائم رکھ کر محنت کر کر کے ایک خاص درجے سے جب گزرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت جب اس کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اس قرب میں اپنے اسماء اور صفات کی تجلیات اسے عطا کرتا ہے۔ آگے آئے گی وہ حدیث پاک بھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت سے بیان کی، حدیث قدسی ہے کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، پھر میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے۔ کئی معنی ہیں اس کے، انشاءاللہ وقت ملا تو آج کی گفتگو میں یا آئندہ کی گفتگو میں اس کے محامل کا بیان کروں گا۔ مگر وہ انسان باقی لوگوں سے الگ تھلگ ایک اعلیٰ درجے کا انسان بن جاتا ہے، وہ عام لوگوں جیسا نہیں رہتا۔ یہ ایک عجیب و غریب تصور ہے، بابت شیعی کچھ نہیں، یہ آپ قرآن اور حدیث کے تصور میں دیکھیں تو رب ذوالجلال ان کو مقام دیتا ہے، وہاں ایسی گفتگو کی جگہ نہیں بنتی جو آج ہمارے یہاں بعض لوگ یعنی کم علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، یا نہ جاننے کی وجہ سے، یا دل کے کسی بوجھ و عناد کی وجہ سے، یا معلوم نہیں اپنی کسی بد نصیبی کی وجہ سے اس طرح کے جملے بولتے ہیں، یا بعض معاملات میں یہ ولایت کا دعویٰ کرنے والوں کی غلطیوں کی وجہ سے ایسا بولتے ہیں، جو دعویٰ ولایت کرتے ہیں اور ولایت ان میں ہوتی نہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں پیری کا لیکن وہ پیر ہوتے نہیں ہیں، دنیا دار ہوتے ہیں، ٹھگ ہوتے ہیں، ڈاکو ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی وجہ سے بعض ایسے لوگوں کی زبانوں پر ایسے جملے جاری ہیں، یا جس بھی وجہ سے، لیکن لوگوں کو اللہ کے اولیاء سے دور کرنے کا سبب بنتے ہیں، یہ جہالت اور گمراہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو جن لوگوں کو اللہ نے اپنے اسماء و صفات کی تجلیات میں سے عطا کر دیا، اپنے اسماء و صفات کی بولیے تجلیات میں سے عطا کیا، پھر اس کو اپنی ولایت کا رتبہ اور درجہ عطا کیا، پھر اس ولی کو رب ذوالجلال تاثیر و نصرت عطا فرماتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کے متولی بن جاتے ہیں جتنی اللہ چاہتا ہے۔ جتنا رب ذوالجلال کے اسماء و صفات کی اللہ ان کو ولایت اور
وہ جو آپ کہہ لیں تولا عطا کرتا ہے، اس کا اظہار پھر ان کی زندگی کے جملہ معاملات پر ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے رب ذوالجلال اپنے راستے ان کے مجاہدوں اور مراقبوں کے بعد آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وہ لوگ جو ہماری ذات میں مجاہدہ کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہماری ذات میں بولیے مجاہدہ کرتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں، جو سٹرگل کرتے ہیں، رب ذوالجلال فرما رہا ہے وہ لوگ جو مجھے پانے کی کوشش کرتے ہیں، فینا، ہمارے اندر، جو ہماری محبت میں گم ہوتے ہیں، جو ہماری چاہت میں راتوں کو جاگتے ہیں، جو کوشش اور سٹرگل کرتے ہیں، جو مجھے پانے کے لیے اپنا آرام، اپنی راحت، اپنا سکون قربان کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، لوگوں بے شمار راستے جو ہماری طرف آتے ہیں ہم سارے راستے ان کے لیے کھول دیتے ہیں، اور ان لوگوں کو اپنی ذات تک پہنچنے کا راستہ ان کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ ان کے لیے اپنی ذات تک پہنچنے کے راستے بولیے آسان کر دیتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ اس کے لیے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع کی ضرورت ہوتی ہے۔ آقا دو جہاں کی بولیے کامل اتباع کی ضرورت ہے، آداب صالحین کی پیروی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اولیاء و کاملین کے ساتھ اپنی نسبت اور تعلق کی مضبوطی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب آپ ایک بات اور سمجھ لیں کہ یہ جو لفظ ولایت ہے یہ واو کی زبر اور واو کی زیر دونوں سے بولا جاتا ہے۔ واو ولایت کے شروع میں واو ہے نا، یہ ولایت بھی ہے اور یہ لفظ ولایت بھی ہے، مگر آپ دیکھیں اگر اس کو ولایت اور ولایت دونوں کے معنی میں ایک فرق ہے، ایک لطیف فرق ہے، اور اسی سے آگے اولیاء و صلحاء کی اقسام میں فرق آتا ہے۔ آگے وقت ملا تو انشاءاللہ العزیز ممکن ہے اگلے جمعہ کو ہم اس گفتگو میں آ جائیں کہ جو اقطاب ہوتے ہیں، جو نقباء ہوتے ہیں، جو اولیاء کے درجات ہیں، وہ بھی احادیث سے ثابت ہیں، موجود ہیں، ملتے ہیں، ان کا بنیاد اور ان کو تصور مل جاتا ہے حدیث پاک سے۔ مگر آپ اس بنیادی تصور کو سمجھیں کہ ولایت اور ولایت واو کی زبر کے ساتھ ہو تو پھر کیا ہے، اور اگر واو کی زیر کے ساتھ ہو تو پھر کیا ہے۔ یاد رکھیں واو کی زبر کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہے حق تعالیٰ کے ساتھ بندے کی قربت، رب ذوالجلال کے ساتھ بندے کی قربت۔ یہ وہی ہے جو حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ جب بندہ ہمارے قریب ہو جاتا ہے عبادت کے ذریعے، جب بندہ عبادت کے ذریعے ہمارے قریب ہو جاتا ہے، لا یزال عبدی حتی یتقرب الی بالنوافل، نوافل کے ذریعے عبادت کرتے کرتے، کوشش کرتے کرتے، جد و جہد، نوافل میں جد و جہد چاہیے یا نہیں بولیے، بولے نا۔ وہ پھر نوافل صرف نماز کے نوافل نہیں ہیں، پھر نفلی روزے بھی ہیں، پھر نفلی صدقات بھی ہیں، پھر نفلی معاملات، سارے معاملات، زندگی کے ہر معاملے میں فرض سے آگے بڑھ جائے، زندگی کے ہر معاملے میں بولیے، اونچا بولے نا، فرض سے، فرض تو ہے جو لازم ہے، فرض یہ آپ کی نماز، جس طرح فرض نماز ہم پڑھتے ہیں، فرض پڑھا، پھر سنت پڑھی، پھر نوافل، پھر ان کی تعداد ہی کوئی نہیں۔ جو انسان اللہ رب العزت کس کو پسند فرماتا ہے اور محبت فرماتا ہے، ایسے بندے سے جو لازم سے بڑھ کر کوئی آگے زیادہ کام کرے۔ آپ گھر میں ملازم رکھتے ہیں یا اپنے آفس میں ملازم رکھتے ہیں، آپ میں سے کئی لوگ ہوں گے جو آفس ہولڈر ہیں، جو آفس میں بندے رکھتے ہیں، آپ بتائیں آپ کے ملازمین میں سے وہ لوگ جو صرف اپنا کام پورا کرتے ہیں، اقسام ہوگی نا، ایک وہ جو اپنا کام بھی پورا نہیں کرتا، اس کے اوپر آپ کو کیمرے لگانے پڑتے ہیں، زور دینا پڑتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے آپ اس سے کام پورا کروا لیتے ہیں۔ ایک وہ ہے جس کو کہنا نہیں پڑتا، جتنا کام جس کی وہ تنخواہ لیتا ہے وہ پورا کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جو پورا کرنے سے بھی زیادہ کرتا ہے، پورا کرنے سے بھی، بولیے آپ مجھے بتائیں، آپ کہیں جاب کرتے ہیں یا آپ اپنی جاب کے لیے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں، دونوں صورت میں آپ بتائیں مالک کو زیادہ پسند کون سا ہوتا ہے؟ جو ضرورت سے بولے زیادہ کرتا ہے۔ جتنا لازم جس کی تنخواہ لیتا ہے وہ فرض ہے، جس کی تنخواہ لیتا ہے وہ فرض ہے، جو آگے زیادہ کام، کچھ کاموں کی آپ اس سے خواہش رکھتے ہیں کہ یار ساتھ یہ بھی کر دے، آپ سمجھ لے وہ سنتیں ہیں۔ ایک وہ جو آپ کے ذہن میں بھی نہیں، وہ بھی کر دیتا ہے۔
آپ کو پسند وہ آتا ہے جو آپ کی ضرورت سے زیادہ کام کر دے، جس کی تنخواہ لیتا ہے اس سے بڑھ کے کام کر دے۔ جب انسان کوئی ایسا کرتا ہے وہ مالک کے قریب ہو جاتا ہے، وہ مالک کے بولیے قریب ہو جاتا ہے، اور اتنا قریب ہوتا ہے بسا اوقات دیکھنے والوں کو پتہ نہیں چلتا مالک کون ہے ملازم کون ہے۔ ایسا ہو جاتا ہے، یعنی بعض اوقات دفتر میں کوئی ایک ایسا بندہ آپ اسے ساری زندگی ملتے رہتے ہیں، آخر میں پتہ چلتا ہے یہ تو مینیجر تھا، مالک کا دوست ہے یا اس کا ورکر ہے، خود مالک نہیں ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے۔ یہ بندہ کیسے مقام پاتا ہے؟ ایسے اس نے یہ نہیں دیکھا یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ نفل ہے، وہ کام کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا، مالک نے اسے اپنے قریب کر لیا، اتنا قریب کر لیا، اسے اختیارات دے دیے، اسے ہائر اینڈ فائر کے اختیارات دے دیے، اسے دفتر میں اپنے سارے اختیارات دے دیے۔ وہ جتنے اختیارات لیتا جاتا ہے مالک اسے اختیار دیتا جاتا ہے، اس کے اپنے نہیں ہوتے، دیے مالک کے ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کو آگے ایکسرسائز کرتا ہے، ان اختیارات کو لوگوں کے ساتھ استعمال کرتا ہے، وہ مالک کے قریب والا ہوتا ہے، باقی لوگ اس کی برابری نہیں کر سکتے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال۔ یہ صرف میں نے آپ کو دفتر میں انسانوں کی تو 100 مجبوریاں ہوتی ہیں، رب ذوالجلال کی تو کوئی مجبوری نہیں۔ اللہ رب العزت جب کسی بندے کو اپنا قریب کر لیتا ہے، اس کی عبادات کے ذریعے، اس کی محنت مجاہدے کے ذریعے، اس کے نوافل کے ذریعے، زندگی ساری وہ یہ نہیں دیکھتا کہ فرض تھا یا نہیں تھا، وہ کام کرتا جاتا ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، محنت مجاہدہ کرتا ہے، اللہ اس کو اپنا اتنا اختیار دیتا ہے، یہ اللہ کا ہاتھ بھی بنتا ہے، اللہ کی آنکھیں بھی بنتا ہے، اللہ کے کان بھی بنتا ہے۔ اس کی طاقت باقی لوگوں سے بولے نا بڑھ جاتی ہے، اس کی طاقت باقی لوگوں سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ ولایت میں اللہ کا قرب پا لیتا ہے، اللہ کا قرب، اور قرب پا لینا اور اجر یہ دونوں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ قرب اور اجر بولیے، عام ملازمت والے کو اجر ملتا ہے، اور جو زیادہ محبت کرتا ہے اسے قرب ملتا ہے، جو صرف ڈیوٹی پوری کرتا ہے اسے تنخواہ ملتی ہے، اسے اجر کہتے ہیں، جو ڈیوٹی سے زیادہ کرتا ہے اسے قرب ملتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، وہ فرعون کے دربار میں جادوگر آئے، جادوگر، تو جادوگروں نے اس سے کہا اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کہ اگر ہم غالب آ گئے موسیٰ علیہ السلام پر تو کیا ہمارے لیے کوئی اجر ہوگا؟ کیا ہمارے لیے کوئی اجر ہوگا؟ اس نے کہا نعم وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، ہاں صرف اجر نہیں، تم میرے قریبی ہو جاؤ گے، تم میرے۔ جب کوئی زیادہ خوش ہوتا ہے تو قریب کر لیتا ہے، صرف اجر نہیں بلکہ قریب کر لیتا ہے، اور جب قریب کرتا ہے پھر بے شمار اختیارات عطا کر دیتا ہے۔ یہ قرب کی وہ درجے ہیں، جب انسان اس میں پڑھتا جاتا ہے حق تعالیٰ کے ساتھ قرب میں، آگے بڑھتے بڑھتے قرب نوافل ہے، قرب فرائض ہے، اس کی کوئی حدود قیود نہیں ہے۔ انسان اتنا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ جو کہتا ہے اللہ وہ پورا کر دیتا ہے، وہ بندہ جو کہتا ہے رب ذوالجلال سے۔ اب کیونکہ باب شیعی کچھ نہیں، یہ جہالت ہے، یہ 2 نمبر پیروں کو دیکھ کر یا گدی نشینوں کو دیکھ کر لوگوں کو دھوکہ دینا، لوگوں کے ذہنوں میں یہ دھوکہ پیدا کرنا، یہ تمہاری ذاتی اختراع ہے۔ رب ذوالجلال نے، اللہ اس کے رسول نے ایسا کوئی تصور نہیں دیا۔ اولیاء بہت بڑی شے ہیں، اولیاء کرام بولیے بڑی شے ہیں، اللہ نے ان کو بڑا مقام عطا کیا، اللہ نے ان کو بڑا مقام عطا کیا۔ وہ جو اللہ کا قرب پا جاتے ہیں رب ذوالجلال ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اللہ بولیے ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ واو کی زبر کے ساتھ اور واو کی زیر کے ساتھ ہو ولایت، تو وہ قرب جس کے سبب سے بندہ مخلوق میں مقبول اور نفع بخش ہو جاتا ہے۔ واو کی زبر کے ساتھ جب اسے ولایت ملی، اللہ کا قرب مل گیا، اور جب اسے ولایت ایک اور درجہ ہے، وہ ولایت ملتی ہے۔ بعض اوقات بندے اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ انہیں لوگوں پر ظاہر ہی نہیں کرتا۔ بندے اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ انہیں بندوں پر بولیے
ظاہر کرتا ہی نہیں. اس کی مثالیں انبیاء میں بھی ہیں, اس کی مثالیں صحابہ میں بھی ہیں, اس کی مثالیں امت میں بھی. بڑے بڑے اولیاء وہ زندگی بھر ظاہر نہیں ہوئے, کوئی وفات کے بعد ظاہر ہو گئے, کوئی ظاہر ہی نہیں ہوتے. ان کا وجود, ان کی دعائیں لوگوں پر یہ سایہ بن کر رہتی ہیں, مگر لوگ انہیں پہچانتے ہی نہیں. لوگوں میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہیں. بسا اوقات لوگ ان کو سمجھتے ہی کچھ نہیں. بسا اوقات لوگ انہیں, بولیے, حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی دروازے پر جائیں تو کوئی دروازہ نہیں کھولتا, کسی کو رشتہ مانگے تو رشتہ نہیں ملتا. بظاہر دیکھنے میں ایسے ہوتے ہیں, لیکن اللہ کے ہاں مقام یہ ہوتا ہے, اگر لو اقسم علی اللہ لابرہ, قسم اٹھا دے اللہ ان کی قسم پوری کرتا ہے. بات سمجھے آپ, اللہ کے قریب ہوتے ہیں مگر اللہ لوگوں میں ان کو ظاہر نہیں کرتا. جب اللہ ولایت اپنے قرب کے بعد ولایت عطا کرتا ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ بندے لوگوں میں مقبول ہو جاتے ہیں, وہ بندے لوگوں میں بھی مقبول ہو جاتے ہیں. اللہ کے ہاں جو ان کی محبت ہے وہ آسمانوں پر, پھر آسمانوں کے بعد زمینوں پر اتار دی جاتی ہے. دنیا ان سے محبت کرنے لگ جاتی ہے. دنیا بولیے ان سے محبت کرنے. اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس. رب ذوالجلال ان کو لوگوں کے لیے نفع بخش بنا دیتا ہے, پھر وہ لوگوں کو فیض عطا کرنے لگتے ہیں. لوگوں کو اپنی بارگاہ سے, ان کے پاس جا کے لوگوں کو مجاہدہ کا شوق پیدا ہوتا ہے, ان کے پاس بیٹھ کے لوگوں کو مراقبہ کا شوق پیدا ہوتا ہے, ان کے پاس بیٹھ کے لوگوں میں عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے, ان کے پاس بیٹھ کے لوگوں میں رزق حلال کا شوق پیدا ہوتا ہے, ان کے ساتھ رہ کے لوگوں میں اللہ کی ذات کا شوق پیدا ہو جاتا ہے, اللہ کا بولیے شوق پیدا ہو جاتا ہے. اور پھر ان کے ساتھ رہنے والوں پر شیطان کے حملے کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے جاتے ہیں. شیطان ان کو گمراہ نہیں کر پاتا. یہ جو جب ولایت کے مقام پر پہنچتے ہیں, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بیان کیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اولیاء کیا شے ہیں. یہ بولیے اولیاء, یہ کہتے ہیں باب شاہی کچھ نہیں, وہ مجھے تکلیف دیتا ہے یہ جملہ, بدتمیزی کا جملہ ہے, بدتمیزی کا جملہ ہے. ہائے, دین میں ادب نہ ہو اس دین میں برکت نہیں ہے. جس دین میں ادب نہ ہو اس میں برکت نہیں ہے. بعض اوقات ایسا بندہ کام بھی کر جاتا ہے, بہت کام, کئی کام اللہ اس سے لے لیتا ہے, لیکن برکت اٹھ جاتی ہے, اس سے برکت اٹھ جاتی ہے. اس لیے ادب کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑے, ادب اور احترام لازم ہے. اب حدیث پاک ہے, امام ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا. حدیث کا نمبر 3527 ہے, مشکات میں 5012 5012. یہ حدیث پاک میں بعض وقت اپنے فیتھ ان سائٹ کے ناظرین کے لیے رکھتا ہوں, جو ریکارڈ ہو کے میرے یوٹیوب کے چینل پر چلی جاتی ہے. لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں, سن بھی لیتے ہیں, حدیث کو پڑھ بھی لیتے ہیں. کئی لوگ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, لیکن وہاں یہ نمبر دے دینا ضروری ہوتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ان من عباد اللہ اناسا, اللہ کے بندوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں. آئے ہائے, اللہ کے بندوں میں بولیے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں, ما ہم بانبیاء ولا شہداء, نہ وہ نبی ہوتے ہیں نہ وہ شہید ہوتے ہیں. سنیں, نہ وہ نبی ہیں نہ وہ شہید ہیں. یغبطہم الانبیاء والشہداء یوم القیامت بمکانہم من اللہ. نبی بھی نہیں, شہید بھی نہیں, مگر اللہ کے ہاں قرب اتنا ہے کہ نبی اور شہید اللہ کا ان کا قرب دیکھ کر ان کے ساتھ رشک کرتے ہیں. نہ وہ نبی ہے نہ وہ, میں نے حدیث کا نمبر اس لیے دیا, بعض اوقات لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. اولیاء شیعی کچھ نہیں, اللہ کے بندے جن کے مقام کو دیکھ کر نبی اور شہداء رشک کریں. ایسا نہیں, انبیاء اور شہداء کا مقام تو وراء الورا ہے. وہ کہیں گے مولا ہمیں یہ مقام اگر تو نے دیا تو نبوت کی وجہ سے, ہمیں یہ مقام اگر عطا کیا شہادت کی وجہ سے, رب ذوالجلال یہ تو نہ نبی ہے نہ شہید, یہ مقام کیسے مل گیا؟ بولیے یہ مقام کیسے مل گیا؟ اللہ حضور علیہ السلام نے فرمایا, قالوا یا رسول اللہ تخبرنا ما ہم, یا رسول اللہ وفی روایت من ہم, آقا یہ کون لوگ ہیں؟ آقا ہمیں بتائیں, یہ بولیے یہ کون لوگ ہیں؟ آقا نے فرمایا وہ لوگ
हम कौम तहाब्बू बिरूहिल्लाहि अला गैरि अरहाम बैनहुम, ये वो लोग हैं जो अल्लाह की खातिर अल्लाह की महलूक से मोहब्बत करते हैं बगैर किसी रिश्तेदारी के, बगैर किसी रिश्तेदारी के। वला अम्वालिन यतआतूनहा, और न ही आपस के किसी लेन देन और कारोबारी शराकत और ताल्लुक की वजह से कोई लालच नहीं होता, न पैसे का लालच, न दुनिया का लालच, न किसी रिश्तेदारी का लालच, फ़कत अल्लाह की खातिर मोहब्बत करते हैं। फ़वल्लाहि इन्न वुजूहहुम लनूरुन, अल्लाह की कसम इनके चेहरे नूर हैं। हाय हाय हाय, इनके चेहरे बोलिए नूर हैं। व इन्नहुम लअला नूरन, और ये नूर पर होंगे। अब बताइए शय है या नहीं? ये इनके चेहरे नूर, ये खुद नूर पर। ला यखाफून इज़ अन्नास, और जिस दिन लोग डर रहे होंगे इनको कोई खौफ नहीं होगा। जिस दिन लोग डरेंगे इन्हें कोई खौफ नहीं होगा। वला यहज़नून इज़ हज़न अन्नास व इज़ हज़न अन्नास, और इन पर कोई हुज़्न नहीं होगा जब बाकी लोगों को हुज़्न और मलाल होगा। आगे ये आयत मुबारक अल्लाह ने पढ़ी, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने वक़रा हाज़िल आया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लोगो ये अल्लाह के वली होंगे, ये अल्लाह के बोलिए। इस हदीस पाक में बहुत सारी बातें आ गई। ये जो गाड़ियों के डीलर हैं, ये जो ज़मीन जायदाद जिनका पास बैठे तो हर वक्त दुनिया ही दुनिया, पैसा माल और दौलत, अमीर मुरीद के साथ और गरीब के साथ और सलूक, ये फ्रॉड बदमाशी उसका ज़िक्र नहीं है। वो जो अल्लाह की खातिर मोहब्बत करते हैं, वो जो अल्लाह की खातिर लोगों के दरमियान बैठते हैं, वो जो अल्लाह की खातिर आपस में एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं। मिशकात में ये एक हदीस पाक आई, हदीस का नंबर है 5011 हज़रत मुआज़ इब्न जबल से। पिछली हदीस पाक सैयदना फारूक आज़म से रिवायत थी। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रिवायत करते हैं, कहते समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल क़ाल अल्लाहु तआला। अब ये हदीस पाक सुनिएगा, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाह कहता है। ये हदीस कुदसी होती है। ये हदीस बोलिए हदीस ऊंचा, हदीस कुदसी। हदीस कुदसी वो होती है जिसमें रसूलुल्लाह कहें कि अल्लाह कहता है, आका फरमाएं कि अल्लाह फरमाता है। अल्लाह फरमाता वजबत महब्बती लिल मुतहाब्बीन फिया, वो लोग जो मेरी खातिर एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं, फरमाया उनके लिए मेरी मोहब्बत वाजिब हो गई। उनके लिए मेरी मोहब्बत बोलिए वाजिब हो गई। वल मुतजालिसीन फिया, और जो लोग मेरी खातिर मेरे जिक्र के लिए मिल बैठते हैं, मेरी याद के लिए मिल बैठते हैं, उनके लिए मेरी मोहब्बत वाजिब हो गई। वल मुतज़ाविरीन फिया, जो मेरी खातिर एक दूसरे से मिलते और ज़ियारत करते हैं, उनके लिए मेरी मोहब्बत लाजिम हो गई। वल मुतबाज़िलीन फिया, जो मेरी खातिर एक दूसरे पर खर्च करते हैं, फरमाया उनके लिए मेरी मोहब्बत वाजिब हो गई। उनके लिए मेरी मोहब्बत बोलिए वाजिब हो गई। आगे यहाँ तक तो हदीस थी इमाम मालिक की, इमाम तिरमिज़ी ने इसमें ज़ायद किया। वो कहते हैं क़ाल अल्लाह ताला, अल्लाह फरमाता है, अल मुतहाब्बून फ़ी जलाली, वो लोग जो मेरे जलाल की वजह से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, जो लोग मेरे जलाल की वजह से एक दूसरे से मोहब्बत। आपको मैं औलिया के अज़कार पढ़ाऊँगा इंशाअल्लाह, कभी अल्लाह ने मौका दिया। आप इन औलिया को देखेंगे, तमाम आइम्मा अहले बैत को देखेंगे, फिर उनके फैज़ पाने वाले हुजूर सैयदना गौसे आज़म हज़रत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी को, हुजूर शाह नक्शबंद को, बाबा फरीद गंज शकर को, आप आफ्ताब चिश्त को, सिलसिला सोहरवर्दिया को, तमाम सलासिल, तमाम औलिया, उनमें आप ये खूबी देखेंगे, अल मुतहाब्बून फ़ी जलाली, वो अल्लाह के जलाल की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। न दुनिया न दुनिया की दौलत, उनकी मोहब्बत अल्लाह के जलाल की खातिर होती है। वो मोहब्बत अल्लाह की खातिर करते हैं, बोलिए वो मोहब्बत अल्लाह की खातिर करते हैं। अल्लाह फरमाता है लहुम मनाबिरुम मिन नूरिन, उनके लिए नूर के मेंबर होंगे, उनके लिए नूर के मेंबर होंगे। यग़बितुहुमुन नबिय्यून व शुहदा, और उनके नबी और शहीद उनके मकाम पर रश्क करेंगे। ये आखिरी हदीस आज की गुफ्तगू की, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या होगा
حضرت ابو بکر اس حدیث کے راوی ہیں، حدیث صحیح ہے، امام احمد نے اس کو روایت کیا، امام ابو یعلا نے اس کو روایت کیا، علامہ البانی اس کو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں حدیث نمبر 1484 کے طور پر لائے۔ حضرت ابو بکر اس حدیث کے راوی ہیں، سیدنا صدیق اکبر اس حدیث کے بولیے راوی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اوتیت 70 الفا یدخلون الجنت بغیر حساب، فرمایا مجھے میرے رب نے 70,000 لوگ وہ دیے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، جو بغیر حساب کے، بولیے بغیر حساب کے، جن کا حساب ہی نہیں ہوگا، جن کا بولے نا حساب ہی نہیں ہوگا، اللہ حساب لے گا ہی نہیں، جنت میں بغیر حساب کے داخل کرے گا۔ فرمایا وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، فرمایا ان کے دل 14ویں رات کے چاند کی طرح ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکدار چہرے ہوں گے، نورانی چہرے ہوں گے۔ وقلوبہم علی قلب رجل واحد، اور ان کے دل آپس میں متحد اور واحد ہوں گے۔ فرمایا آقا نے فاستزدت ربی، میں نے اپنے رب سے عرض کی مولا کریم زیادہ کر، میرے مولا بولیے یا اللہ 70,000 تھوڑے ہیں، امت اتنی بڑی صرف 70,000۔ علماء نے یہاں لکھا ہے اس کی شروعات میں 70,000 بڑا ایک عدد تھا، 70,000 یہ کثرت پر لازمی نہیں کہ گنتی کر کے 70,000، بہت زیادہ ہوں گے، بہت، یہ ہر زمانے کی بات ہوتی ہے۔ کسی زمانے میں لاکھ بہت بڑا تھا، کسی زمانے میں بولیے جب مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب سلام لکھا تھا جو ہم پڑھتے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اب کوئی بندہ کہتا ہے کروڑوں سلام، اللہ کے بندے تب تصور کروڑوں کا نہیں تھا، لاکھوں کا ہی تھا، کروڑوں سے آگے لوگ سوچتے ہی نہیں تھے، لاکھوں، اب کروڑوں اربوں ملین ٹریلین بلینز آگے، بلینز آف ٹریلینز آگے، جب گنتی آگے بڑھتی ہے وہ 70,000 کوئی تصور نہیں کرتا تھا، اتنا زیادہ جس کا کوئی سوچ نہ سکے، 70,000۔ پھر بھی میرے آقا نے فرمایا مولا زیادہ کر دے، میرے مالک زیادہ کر دے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے حبیب فزادنی مع کل واحد 70 الفا، اے میرے مصطفیٰ ہر ایک کے ساتھ کیا 70,000 ہوں گے نا، ایک ایک کے ساتھ 70,000 زیادہ کر دیے۔ یا رسول یا اب آپ یہ بات سمجھ لیں، ہر ایک کے ساتھ، اب آپ ضرب دے لیں، میرا حساب کمزور ہے، میں سچی بات میں نے آج دن میں کیا تھا، میں نے 70,000 انٹو 70,000 کیا، جو جواب آیا 49,100,000 اسے آپ پڑھ لیں۔ اتنا زیادہ لوگ، لاکھوں کروڑوں افراد، آگے حدیثیں ہیں وہ ایک ایک حدیث ایک ایک فرد کے ساتھ لاکھوں جائیں گے، حضور غوث اعظم کے ساتھ ہزاروں لاکھوں ہوں گے، حضور داتا گنج بخش کے ساتھ ہزاروں لاکھوں ہوں گے، حضرت بابا فرید کے ساتھ لاکھوں کروڑوں ہوں گے۔ خدا کی عزت کی قسم میرے مصطفیٰ کی امت کے 70,000 لوگ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کو بغیر حساب جنت میں لے جائیں گے۔ اب آپ بات سمجھیں، حساب کے بعد جو جائیں گے، آسان حساب کے ساتھ بھی لاکھوں چلے جائیں گے، حساب کے بعد حضور کی شفاعت سے بھی لاکھوں چلے جائیں گے۔ یہ لاکھوں کروڑوں وہ ہیں جو بغیر حساب کے جائیں گے اور اپنے ساتھ اپنے مریدوں کو بغیر حساب جنت میں لے جائیں گے۔ اب بتائیں بابے کوئی شے ہے یا نہیں؟ بولیے یہ نہ سمجھی ہے، بے وقوفی ہے کہنا شے ہی کچھ نہیں۔ اللہ کے بندو یہ تمہاری اپنی جہالت ہے، حضور نے ان کو وہ مقام اور مرتبہ بتایا۔ آقا نے فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک کے ساتھ 70,000 لوگ رب ذوالجلال جنت میں لے کے چلا جائے گا۔ آئندہ اسی مضمون کو جاری رکھوں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب پر فضل فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔